बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में तय पाया था, जिसने दोनों मुल्कों के दरमियान पानी की तकसीम का एक फ्रेमवर्क दिया था। मगर हालिया दिनों में भारत की जानिब से इस मुआहदे पर नजर सानी की कोशिश ने खित्ते में एक नई कशीदगी को जन्म दिया है। पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत और शहरी पानी की फराहमी इस मुआहदे से जुड़ी हुई है, और अगर इसमें तब्दीली हुई तो इसके असरात सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे जनूबी एशिया के अमन पर पड़ सकते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये इंडस वाटर ट्रीटी वाकई खतरे में है, इसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान के पास कानूनी, सफारती और स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या हैं, और हम ये बहस कौम के इस चैलेंज का जो है वो किस तरीके से वहशियत कौम ये इस चैलेंज का किस तरीके से मुकाबला कर सकती है, इन तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा लेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और मौजूदा MNA हैं, उनको वेलकम करते हैं। जबकि डॉक्टर आबिर आलमगीर साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ कराची यूनिवर्सिटी के, उनको भी वेलकम करते हैं। पहले मिर्ज़ा साहब के पास आऊँगा। मिर्ज़ा साहब, फरमा दीजिएगा, इंडस वाटर ट्रीटी को भारत की तरफ से जो है वो चैलेंज किए जाने के पस मंज़र और हालिया पेशरफ पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं अगर ये भारत अपनी इसी तरीके से हटदर्मी पे जो है वो उतरा रहा? तो अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ओवरसीज ममालिक का जो दौरा कर आए थे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने निहायत ही खूबसूरती से और मौसर अंदाज में USA में, यूनाइटेड नेशन में, UK में, यूरोपियन यूनियन में, ब्रसल्स में पेश किया, हर फोरम के ऊपर, और उन्हें बड़ी पज़राई मिली। वहीं पे उन्होंने हमें जो आने के बाद तकरीर की तो ये बताया कौमी असम्बली में कि सिंध तास मुआहदा, जिसको आप इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, उसके ऊपर भी बाहर उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। और उनका कहना यही था कि 1960 का ये मुआहदा है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे दरिया 12 ममालिक से होके गुजरते हैं, और उन हर मुल्क का एक अपना हक होता है, राइट होता है, अकॉर्डिंग टू मुआहदा जो उनमें साइन होता है। इसी तरह पाकिस्तान का भी ये सिंध तास मुआहदा है या इंडस वाटर ट्रीटी जो है, वो उसमें हर चीज़ स्पेल आउट हुई है, और उसको कोई एक फरीक इंडिपेंडेंटली सस्पेंड नहीं कर सकता। अच्छा, हमने देखा कि भारत की जानिब से 12 दफ़ा जो है वो ये कहा गया कि हम सिंध तास मुआहदा ख़त्म कर देंगे, ख़त्म करने की कोशिश भी की गई, मगर पाकिस्तान का जिस तरीके से जो है वो रिएक्शन था, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। जाहिर सी बात है, अभी एक खतरनाक जो है ना दौर से इस वक्त पाकिस्तान गुजरा दिया था। जी 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 कि ये रेड लाइन है। जी जी। और उन्होंने पानी बंद करा या उसको बंद करने की कोशिश की तो इसका हम मतलब लेंगे कि हम पे अटैक किया गया है, और वाटर को एज ए टूल इस्तेमाल किया गया है, एज ए हथियार इस जंग में इस्तेमाल किया गया है, जो हमें कबूल नहीं है। ये इतना वाज़े हमारा मौक़िफ़ है कि इसमें कोई एम्बिग्युइटी फिर रह नहीं जाती। तो उसके ऊपर हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। 3 दरिया हैं जो पाकिस्तान से गुजरते हैं, 3 दरिया हैं जो इंडिया से गुजरते हैं। वहाँ जो इंडिया के ऊपर से दरिया आता है वो चीन से आ रहा है, और चीन जो एक हमारा भाइयों से बढ़ के हमारा खैर ख्वाह, हमारा दोस्त, हमारा वेल विशर मुल्क है, वो भी फिर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। डैम बन सकते हैं, पानी की मकदार कम की जा सकती है, इस तरह से डाइवर्ट की जा सकती है। तो ये एंड नहीं है, ये तो बिगिनिंग भी नहीं है, इसको हम बिगिनिंग भी नहीं कह सकते। लिहाजा इंडिया ने अंदरूनी तौर पे ये सोच लिया है कि इस चीज़ को डराने धमकाने के लिए तो ज़रूर, या पाकिस्तान में अवाम को पैनिक क्रिएट करने के लिए तो हम ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कानूनी और आईनी तौर के ऊपर उनके पास कोई ऐसा हक या राइट नहीं है जिसके तहत वो इस पानी को डाइवर्ट कर सके, रोक सके, कम कर सके, और
اچھا مرزا صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ سندھ طاس معاہدہ اس کی معطلی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے پیپلز پارٹی کے لیے. پیپلز پارٹی نے ہم نے دیکھا کہ جب یہ کینال کا معاملہ ہوا اس کے اوپر کافی جو ہے وہ ایکٹیو نظر آئی اور پروٹیسٹ کیا، اپنی بات جو ہے وہ منوائی بھی وفاق کی حکومت سے اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ مل کر. مگر یہ فرما دیجیے گا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ یہ کہتی تھی کہ ہماری لیے ریڈ لائن ہے، کیا پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے وہ مسئلہ ہے اس کے کہ اس بات کو وہی سمجھا جائے جس طریقے سے پی ٹی آئی بھی کہتی تھی ہم ریڈ لائن ہے ایک شخص ہمارے لیے، اور پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے، تو اس پہ فرق کیا ہے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. دیکھیں، ہم نے سندھ کے لوگ جن کا مینڈیٹ لے کے میرے سمیت، میں کراچی کا ہوں لیکن میرا سندھ کا حصہ ہے، ہم مینڈیٹ لے کر آئے ہیں اور ہمیں پتا ہے سندھ میں جو زراعت ہے وہ بیک بون ہے، اور زراعت کے لیے پانی جو ہے وہ آکسیجن ہے. اگر یہ پانی کسی طرح سے ڈائیورٹ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو آپ آکسیجن چوک کر رہے ہیں، آکسیجن کو کھینچ رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، جو موت کا باعث ہو سکتا ہے یا ہوگا. لہذا ہم نے یہ جب کہا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے تو ہمیں بڑا واضح پتا تھا کہ اگر یہ پانی کے اوپر سیاست کریں گے، اس کو ایز اے ٹول استعمال کریں گے، تو پھر ہم واضح طور پہ اس ٹول کو بتلا دیں کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، جس جنگ میں اس کو وہ ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہم نے یہی موقف اپنی کینالز پہ جو چولستان کی تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے واضح موقف لیا تھا. اور میں نے قومی اسمبلی میں بھی تقریر میں یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم سندھ کے عوام کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ایک صوبے کو سرسبز بنا کے دوسرے صوبے کو زرخیز بنجر بنایا جائے، اور وہاں پہ پانی کی جو کمی ہے اس سے ایگریکلچر کا جو ایک ہمارے کسان کا ضروری حصہ ہوتا ہے زراعت کا، اس کو اس سے بالکل روک دیا جائے. اچھا مرزا تو صاحب، آپ یہ ابھی دیکھیں گے بلاول صاحب نے جو دورہ کیا ہے، غیر ملکی دورہ کیے ہیں، اور جس میں ایک پیغام لے کے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے انڈیا کے خلاف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ پاکستان کو کامیابی اس سے ہوئی ہے، ملی ہے، اور اس سندھ طاس معاہدے کے لیے خاص طور پہ بلاول کو جو ہے وہ کس نے یقین دہانی، کن ممالک نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ شاہ رخ، یہ جب جنگ اب آج کل کے زمانے کی ہوتی ہے جی، تو وہ صرف دفاعی جنگ نہیں ہوتی کہ آپ نے حملہ ہے اور اس کو روکا، یا آپ نے حملہ کیا اور ان کی زمینیں لے لی، یا وہاں پہ بلڈنگیں اور پناہ گاہیں جو ہیں آپ نے وہ ڈیمیج کر دی. آپ سفارتی طور پہ بھی جنگ لڑی جاتی ہے، بالکل آپ معاشی طور پہ بھی جنگ لڑی جاتی ہے. سفارتی طور کے اوپر ہم نے کچھ حصہ تو جنگ لڑی تھی جب یہ 9 اور 10 تاریخ کو انڈیا اور پاکستان میں کنفلکٹ ہوا تھا. رات کو انہوں نے حملے کیے تھے، پھر صبح 5 بجے اللہ کا نام لے کے ہم نے انہیں دکھایا اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت کو کہ عزم اور قربانی کے جو جذبے ہیں اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن سفارتی طور پہ باقی جنگ لڑی گئی جب وزیر اعظم صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک ٹیم کے ساتھ، جس میں ماہرین تھے، بالکل جس میں حنا ربانی کا جو فارمر فورن منسٹر تھیں، جس میں شہری رحمان تھیں، خرم دستگیر تھے، فیصل سبزواری تھے، ان سب لوگوں کو وہاں پہ بھیجا. اور مین مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا المیہ جو ایک ہے ہمارا کہ ہم پہ جنگ تھوپی گئی تھی، وہ ہم نے اپنا بیانیہ ان سے منوایا. ہم نے انہیں یہ ثابت کیا کہ دیکھیں انڈیا نے الزام لگایا ہے، انڈیا کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ وہ پیش کر سکے کہ ہم نے بالاگم میں جو ہے ان کے لوگوں کو مارا ہے. سفارتی سطح پہ اس دورے سے کتنی کامیابی ملی مرزا صاحب؟ یہ دورے نے جن جن جگہ پہ گئے تھے وہ درجنوں جگہ پہ فورسز پاکستانی سے بھی ملے، فورنر سے بھی ملے، سینیٹر سے بھی، سب کو انہوں نے یہ بتایا کہ جی یہ انڈیا کا ایک الزام تھا
اور اس الزام کی بنیاد پہ انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا اور ہمارے لوگوں کو شہید کیا, ہمارے یہاں پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا, اور جواب میں ہم نے انڈین فوجی انسٹالیشن 10 ایئر بیسز, کوئی مسجد, کوئی مندر, کوئی گرو, کوئی ایسی چیز نہیں جہاں پہ لوگ مارے گئے ہوں, بالکل ایئر بیسز کو ہم نے نشانہ بنایا. 6 جہاز ہم نے شوٹ ڈاؤن کیے. تو یہ اتنا سالڈ اور اتنا مؤثر ایک پریزنٹیشن تھی جس کو دنیا میں ہر جگہ سراہا گیا, بالکل مانا گیا. اسی موقع پہ انڈیا کے بھی جو ایک وفد تھا جس کی صدارت کر رہے تھے ششی تھرو, جو کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ ہے, ششی تھرو جی وہ بھی ایک اچھے جی اوریٹر ہیں, لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل آؤٹ ہو چکے تھے. وہ بلاول صاحب کے ساتھ تو ایک تو لوگوں کو ان کی والدہ کا, ان کے نانا کا, اور صدر زرداری صاحب کا ایک سافٹ کارنر ہے, ایک آگاہی ہے, ایک جان پہچان ہے. لہذا وہی ان کا خون جب آ کے کوئی بات کرتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, تو اس کا ایک معنی علیحدہ ہوتے ہیں. بالکل. تو نہ صرف بلاول صاحب نے جب یہ باتیں کہیں تو اسمبلی میں آ کے ہمیں بتایا, اسمبلی نے سب نے ان کی اس اسپلینڈڈ پرفارمنس کو اور ان کی ٹیم کی اسپلینڈڈ پرفارمنس کو جو ہے نا وہ سراہا بھی ہے. اور ہم نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ سفارتی سطح پہ انڈیا کو بلاول صاحب اور ان کی ٹیم نے آؤٹ کلاس کر دیا, بالکل آؤٹ کلاس کر دیا. بالکل. تو معاشی طور پہ بھی ہم جیتے. وہ چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں لون نہ ملے, ہمارا ایجنڈا آئی ایم ایف کے ایجنڈے سے ڈراپ ہو جائے, میٹنگ پوسٹ پونڈ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوئی. بھارت سفارتی سطح پر بھی مرزا صاحب ناکامیاب ہوا ہے. جنگ تو اس نے ہاری ہے اور منہ کی کھانی پڑی ہے اس کو, اس جو ہے وہ جو جنگ اس نے مسلط کرنے کی کوشش کری, مگر سفارتی سطح پر بھی تنہا اور اکیلا رہ گیا بھارت. سفارتکاری یا ڈپلومیسی پہ بھی اور دفاعی پہ بھی تینوں جگہ مار کھائی ہے. یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب قوم بنے, ہمارے فوج پاکستان نے, ہمارے فیلڈ مارشل نے, یہ وہ سب قرض اتار کے قوم کو دے دیا جس کے ہم اب سالہ سال قرضگار رہیں گے. لیکن فخر ہے ہمیں ان سپوتوں پہ, ماؤں کے ان سپوتوں پہ جنہوں نے پاکستان میں جب 5 بجے صبح. مرزا صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں عامر صاحب سے جو ہے وہ سوال کر لیتا ہوں. عامر صاحب فرما دیجئے گا, اگر بھارت اس معاہدے کو, سنتاس معاہدے سے جو ہے وہ دستبردار ہوتا ہے تو اس کی شرائط جو ہے وہ بدلتا ہے, تو پاکستان کے زرعی شعبے پر کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے سب سے پہلے تو آواز نہیں آ رہی ہے. جی 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 جی. سب سے پہلے جو ہے وہ میجر صاحب نے جو ہے کافی اچھے سے انڈس واٹر ٹریٹی کو اور پاکستان فاروق صاحب آواز جی جی. عامر صاحب آپ کی آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے, آپ شاید آپ کا ہینڈ فری لگا ہوا ہے, مائک کے قریب آ جائیں. جی عامر صاحب چلیں. مرزا صاحب آپ فرما دیجئے گا کہ جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے بلاول کی, بلاول صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, پاکستان کی گورنمنٹ کا پیغام پوری دنیا میں جو ہے وہ بتایا, اور ان کو بھارت کے ناپاک عزائم بھی بتائے گئے کہ بھارت کے کیا ناپاک عزائم ہے پاکستان کے ٹورڈ, اور اس میں ایک یہ بھی ناپاک عزائم ہے کہ سنتاس معاہدہ, آپریشن سندور تو وہ کہہ رہا ہے کہ مسلسل کے آپریشن سندور جاری ہے, وہ ایک الگ بات ہے. پاکستان کو اس سے خطرہ لاحق ہے, وہ کبھی بھی جو ہے وہ جنگ دوبارہ مسلط کر سکتا ہے, اس میں جو ہے وہ احمقانہ سوچ پہ جو ہے وہ ہے. مگر سنتاس معاہدے پر پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے یا ہو سکتا ہے, مرزا صاحب یہ فرما دیں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ سنتاس معاہدے میں ورلڈ بینک گارنٹر ہے, وہ اس میں ایگریمنٹ میں انہوں نے سائن کیے 1960 میں, اور یہی وجہ ہے کہ اس میں
आप वर्ल्ड बैंक की भी वही जिम्मेदारी है कि इस माहदे पे अमल दरामद लेटर एंड स्पिरिट दोनों फरीकैन ने दिखाना होगा, विलिंगली या अनविलिंगली, खुशी से या बेदिली से। लिहाजा इसमें ये नहीं है कि किसी दो फरीकैन के दरमियान मुआहदा है, ये मुआहदा इंटरनेशनल ट्रीटीज को सामने रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने उसकी जिम्मेदारी ली है, गारंटर है वो। तो आप इसमें इतना ना परेशान हो, ये वर्ल्ड बैंक की भी इतनी ही जिम्मेदारी है जितनी पाकिस्तान और इंडिया की है कि इस मुआहदे पे अमल दरामद कराया जाए, और आप देखेंगे कि मुआहदा इसी तरह। अच्छा सर, मिर्जा साहब, अगर हम बात करें, चले फिल फॉर भारत अब ये नहीं करता, उसके लिए भी जाहिर सी बात है टाइम चाहिए, बहुत सारा टाइम चाहिए उसको जो है वो सिंतास मुआहदे ख़त्म करने के बाद अपना पानी जो है वो अपने पास रखने के लिए उसको काफ़ी अरसे चाहिए। देखिए, इंडिया को ये पानी रिजर्वायर बनाने होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें डैम्स बनाने होंगे और उसमें सालों लग सकते हैं। 10 साल से पहले नहीं बनते, बिल्कुल। तो 10 साल तो भूल जाए ना आप, और फिर दुनिया की अदालतें खुली हैं। अगर हम ये साबित करते हैं कि इस पानी से हमारा बहाव मुतासर हुआ है, हमारी पानी की वो क्वांटिटी जो मीटरिंग से हम मेजर डेली करते हैं, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास और इंडिया के पास है, उसमें कमी आई है, तो हमारा हक बन जाता है कि हम इजाफी पानी का मुतालबा करें और इजाफा पानी हासिल करें। अच्छा, एक सवाल है सर मेरा साहब, इसी में से जो है वो आपकी बात में से एक सवाल आया है, कराची वालों के लिए भी, कराची वाले भी अगर ये जो है वो क्लेम कर सकते हैं, कराची वालों को भी उनका पानी नहीं मिलता शहर में, तो उस पर क्या कहेंगे? कराची वालों के दो चीजें हैं जो मैं मरकज में बैठ के, मेरा खुदा जानता है कि मैं आवर टू आवर फॉलो कर रहा हूं। एक K4 का मंसूबा जो पहले सिंध गवर्नमेंट का था, फिर मरकज ने ले लिया, फिर उसके रिवाइज तखमीए बने, और इस बार बजट में हमने कुछ फंड्स रखवाए, लेकिन अब भी वो फंड्स इतने मुख्तस नहीं किए गए जो उसका रिवाइज कैश फ्लो बनता है, नंबर 1। और दूसरी चीज जो है, मैंने इलेक्शन लड़ा था डिफेंस क्लिफ्टन से, और मैंने वादा किया था कि जिस तरह बायत आइलैंड टैंकर फ्री बन गया, इसी तरह मेरे हल्के का हिस्सा है, इसी तरह हम DHA को भी टैंकर फ्री इंशाल्लाह बनाएंगे। और आपको सुन के खुशी होगी कि वो मंसूबा जो डमलोटी से DHA तक डायरेक्ट 10 मिलियन गैलन इजाफी पानी का पाइपलाइन है, जो वहां से डमलोटी से आएगी DHA के लिए, सिर्फ कोई इसमें ब्रांच नहीं निकलेगी। 70 साल से ज़ायद अरसा हो गया पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए। कराची जो है वो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो फिर कराची उस वक्त से है, मगर पानी का जो मसला है बेसिक। कमांडर साहब मेरे साथ हैं, वो PND से अप्रूव हो गई है, चीफ मिनिस्टर ने फंड पहले मरहले के मुख्तस कर दिए हैं, और इंशाल्लाह 2 महीने में इसकी ओपनिंग करेंगे। ये वो प्रोजेक्ट है जो बिलावल साहब से मैंने कहा था कि सर मुझे और कोई तरक्याती फंड नहीं चाहिए, ये प्रोजेक्ट मैंने PC1 दिखा के इलेक्शन लड़ा था। ये पानी की पाइपलाइन डमलोटी टू DHA आपने मुझे फंड चाहिए, और उन्होंने मेरी बात रखी है। कहने का मकसद है कि कराची जो हमारी माँ है, कराची के साथ बड़ी जातियां हुई हैं, कराची को कभी किसी पार्टी ने ओनरशिप नहीं दी, लेकिन अब कराची वालों ने भी ऐसे तमाम सियासी जमातों बिल्कुल कराची को जो है वो ओनरशिप मिले, कोई तो है जो पार्टी जो कराची को ओन करे और उनके मसाइल का हल निकाले। बैक टू द टॉपिक, मैं आमिर साहब के पास दोबारा आऊँगा। आमिर साहब फरमा दीजिएगा, मैंने आपसे सवाल ये किया था, अगर भारत इस मुआहदे से दस्तबरदार होता है या इसकी शराइत बदलता है तो पाकिस्तान के ज़रई शोबे पर इसका क्या असरात जो है वो मरतब हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया मेजर साहब ने तो काफी सारी चीजें जो है वो डिटेल में बता दी हैं। देखिए पाकिस्तान की जो लाइफलाइन है ना वो रिवर इंडस है, हम सब जानते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के पानी रोकने से पहले भी इस वक्त जो सिचुएशन हमारे मुल्क में क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले 20 सालों से है, वो ये है कि हमारे यहाँ वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं है। इंडस वाटर की जो हम बात कर रहे हैं, तो दरिया सिंध में
جو پانی کی مقدار ہے وہ آلریڈی پچھلے 50 سالوں میں بہت کم ہو چکی ہے. ریور انڈس کو فلو ہونے کے لیے تقریباً 154 ملین ایکڑ فٹ پانی چاہیے ہوتا ہے, اور اس وقت تقریباً لیس دین 7 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ہمیں ریور انڈس میں نظر آتا ہے. اب یہاں پر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف تو ایک دشمن ہمارا بھارت ہے, دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. تو ہمیں کلائمیٹ چینج سے نپٹنے کے لیے اور واٹر کی ریسورسز کو بڑھانے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی. اب دیکھیے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو سی لیول رائز ہوا, تو ہمارے جو دریائے سندھ کی جو 17 میجر کریک ہیں جو سندھ میں آتی ہیں, جس میں اگر ہم بات کریں کیٹی بندر کی کریک کی, تو ساری کریک سلائن ہو چکی ہیں, سی واٹر انٹروژن کا شکار ہو چکی ہیں. شاہ بندر کی بات کریں تو وہ ساری فریش واٹر کی کریک جو ہیں اس میں بھی جو ہے وہ سی واٹر آ چکا ہے. اور جو ہمارے یہاں کراچی میں جو کریکس ہیں جیسے کورنگی کریک ہے, گزری کریک ہے, اس کو ہم نے پالوشن کی نظر کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا والا فیکٹر ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیابی ہوگی. اور لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس سے پاکستان اور پاکستان کی عوام لڑ رہی ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے, اور پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. ہم نے پچھلے 15 سال کی جو ریسرچز ہیں اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ جو سمندر ہے یہ ہمارا ٹھٹا میں تقریباً 100 کلومیٹر کی جو فرٹائل ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کو کھا چکا ہے. وہاں پر اب کوئی بھی آپ ایگریکلچرل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. ہمارے فارمرز فریش واٹر ان اویلیبل ہونے کی وجہ سے واٹر ریزسٹنٹ کراپس گرو کر رہے ہیں. وہ ویٹ نہیں گرو کر رہے, رائس نہیں گرو کر رہے, وہ اس کی جگہ ایسی کراپس گرو کر رہے ہیں جو کم پانی میں جو ہے وہ گرو ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم ایک طرف ڈیمز بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں, ہم اس طرف بھی اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کلائمیٹ چینج کو کس طرح کم کر سکتے ہیں, تاکہ ہمارے پاس جو اویلیبل واٹر ہے ہم اس کو بھی ضائع ہونے سے بچائیں. کیونکہ یہ جو پانی ہے یہ سمندر میں جا کے ملنے کے بعد پھر یہ کسی کام کا نہیں رہتا, جس کی وجہ سے پاکستان کی جی ڈی پی بھی متاثر ہو رہی ہے. اور سندھ میں آلریڈی جو پانی کم ملنے کی جو ایک شکایت اکثر آتی ہے, اس میں میجر فیکٹر جو ہے وہ کلائمیٹ چینج اور سی لیول رائز ہے. اچھا عامر صاحب یہ بھی فرما دیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ زراعت کے حوالے سے کہ وہ جو وہاں کے کسان ہیں, ٹھٹا کے کسان ہیں, وہ کاشت نہیں کر پا رہے رائس اور دیگر جو ہے وہ چیزیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کے ایز اے ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کی کون کون سی جگہیں یا سندھ کی کون کون سی جگہیں جہاں پہ سمندری سطح جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے؟ دیکھیے یہ جو ہماری جو پوری ساحلی پٹی ہے اس میں پچھلے تقریباً 50 ایئرس کا اگر ہم ڈیٹا نکالتے ہیں تو تقریباً 0.7 ملی میٹر کا جو ہے وہ اضافہ اس میں ہو چکا ہے. اور جس طرح سمندر ہمارے فریش واٹر کی کریکس کو خراب کر چکا ہے, ہماری فرٹائل ایگریکلچرل لینڈ کو خراب چکا ہے. کراچی کی اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو ہمیں کراچی میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ملتے ہیں جہاں پر لوگ گٹر کے پانی سے سبزیاں گرو کرتے ہیں. آپ ملیر ریور کے اطراف میں دیکھیں جہاں پہ انٹریٹڈ ڈومیسٹک اور انڈسٹریل ایفلوئنٹ آتا ہے, اس سے جو ہے وہ گٹر کے پانی سے سبزیاں گرو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت ساری بیماری جو ہے وہ پھیلتی ہے, اور بہت سارے ایسے کیمیکلز سبزیوں کے ذریعے ہماری فوڈ چین کا حصہ بن جاتے ہیں. بالکل. اچھا عامر صاحب یہ فرما دیں, یہ فرما دیجیے گا کہ سندھ طاس معاہدے میں اگر پاکستان بھارت جو ہے وہ کوئی امٹمنٹ کرتا ہے, کوئی تبدیلی لاتا ہے معاہدے میں, تو پاکستان کا سٹینس کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت پاکستان کے پاس پانی جو ہے وہ سیو کرنے کے بھی وسائل موجود نہیں ہیں, تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانی کو سیو کرنے کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم انڈیا کو اس چیز پر ایگری کر لیں گے کہ وہ ہمارا پانی نہیں روکے گا, لیکن کوئسچن ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا ہم نے ڈیمز اتنے تیار کیے ہیں, کیا ہم نے واٹر کی جو ریزروائر ہیں یا جو بھی ہمارا کریک واٹر سسٹم ہے کیا ہم نے اس کو امپروو کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کے پاس بیک اپ میں پانی نہیں ہوگا آپ کوئی بھی منصوبہ جو ہے وہ سکسیسفلی جو ہے وہ پرسو نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واٹر مینجمنٹ پالیسی جو ہے نا اس کو ایک دفعہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں جو بھی اس کے جو نکات ہیں, جو بھی اس کے پوائنٹس ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپڈیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور امپلیمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. تبھی ہم مرزا صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں, وفاق میں جو ہے وہ ہیں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور ایم این اے بھی ہیں, تو وفاق میں مرزا صاحب زیادہ بہتر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. مرزا صاحب کس طریقے سے جو ہے وہ پانی سیف ہو سکتا ہے, انڈیا سے جو آ رہا ہے اس کو کس طریقے سے ہم سیف کر سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں پانی سیو کرنے کا ایک ہی جو ورکیبل سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے درمیانے درجے کے ڈیمز بنائیں, اور
اس میں سیاست کو ہم علیحدہ رکھ کے فیصلہ کریں. ہمارے ساتھ بدنصیبی یہ ہے کہ جب بھی کوئی پرپوزل آتا ہے اس میں سیاسی جماعتیں سیاست کو ڈال دیتی ہیں کہ اس صوبے کا نقصان ہے، اس صوبے کا فائدہ ہے، یہاں بنجر ہو جانا ہے، وہاں زرخیز ہو جانا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر پھر وہ پروجیکٹ جو ہے آگے نہیں بڑھ پاتا. میں سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑے بڑے وسیع دل کے ساتھ ملک کے مفاد میں، کیونکہ پاکستان اگر بنجر ہو گیا تو کیا کریں گے پھر آپ؟ تو بالکل. ملکی مفاد میں ہم نے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. اس میں کچھ پروجیکٹ ایسے تھے جو بہت ہی بڑا وائبل تھے. کالا باغ ڈیم آئیڈیل لوکیشن تھا، لیکن تحفظات دور نہیں کیے جا سکے سندھ کے لوگوں کے، کے پی کے وغیرہ کے. اسی طرح پھر اب دوسرے ڈیمز کی باتیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیاست کو نکال کے ٹیکنیکلی جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر کے اور اس پروجیکٹس کو کامیاب بنائے. کیونکہ جتنی تاخیر لگتی جا رہی ہے اس میں ہماری کاسٹ بھی بڑھ رہی ہے، کنسٹرکشن کاسٹ، ٹائم بھی بڑھ رہا ہے، اور ہم وہ صلاحیتیں کھوتے جا رہے ہیں پانی کی مقدار کی جو ہم پہلے اپنے یہاں جمع کر سکتے تھے. کالا باغ پہلے ڈیم ہم میں تو پیپلز پارٹی کو بھی اختلافات تو تھے نا، تو اب کیا وہ ختم ہو گئے؟ پیپلز پارٹی کو بھی تھا، ہمیں تھا. اور اب سوال تو ہے کہ مرکز کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان اختلافات کو دور کریں. کس طریقے سے دور لیکن کیے جا ہر سکتے ہیں چیز کا سر؟ سولوشن ہے. اس وقت اگر ڈیمز بنانے پہ ہی پاکستان میں اختلافات ہیں تو انڈیا تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے. دیکھیں وہ اٹھا ہی رہا ہے، لیکن ابھی بھی سندھ طاس معاہدے پہ جو ہمارے دریا ہمارے پاس ہیں ان کے اوپر جو وہ ڈیم بنانے کی بات کر رہا ہے وہ 8-10 سال سے پہلے کی کہانی نہیں ہے. سر جب ریڈ اور لائن یہ بتایا وقت جا رہا ہمیں ہے بھی لگے پاکستان گا کی اگر طرف ہم سے، بنائیں پیپلز گے پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، تو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیمز بنانے کے اوپر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں؟ جب اختلافات ہی ختم نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے ریڈ لائن صرف بولنا جو ہے وہ بہتر رہے گا. بول تو ہر کوئی سکتا ہے مگر اس کے اوپر ریڈ عملی لائن جو اقدام ہم نے کب کہا کریں تھا گے؟ وہ انڈیا کو ہم نے کہا تھا کہ آپ نے اگر پانی روکا تو ہم حملہ کریں گے. وہ اور حملہ کی ایکسٹینٹ جو ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، یہ کہا تھا ہم سر نے. وہ مگر انڈیا اگر کو ہمارے کہا تھا. اپنے مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے، اس سندھ طاس معاہدے سے ریلیٹڈ ہی میں بات اس کر رہا میں ہوں، یہی ہے، تو لیڈرشپ کو چاہیے ڈیمز بنانے کے ہم اوپر بھی اتنے اپنے اختلافات ہیں، ہمارے پاس پانی سیو کرنے کے کوئی اس میں جو ہے کسی وہ صوبے جو ہے کی وہ وسائل کاسٹ موجود پہ، نہیں ہیں. تو صرف کسی یہ کہہ دینا صوبے انڈیا کی کو کہ کاسٹ یہ پہ، ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، مگر اپنے بیک ہینڈ پہ ہم کوئی اپنا کام مکمل نہ کریں، تو یہ کس طریقے کی سیاست ہوئی سر؟ یعنی ہم اپنے جو لیڈرشپ ہے اور جو جن کی حکومت ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ منسٹری آف پلاننگ احسن اقبال صاحب جو ہیں وفاقی وزیر، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سائٹ چنیں، وہ سائٹ کا اختیار کریں جو نان کنٹروورشل ہو، جو تنازع سے پاک ہوں، جس میں کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں جس میں ایک کو خوش کر کے دوسرے کو ناراض کیا جائے، یا ایک بہتری کے لیے دوسرے کی کاسٹ پہ ہو. یہ سب چیزیں لیڈرشپ کا ہوتی ہے ذمہ داری. منسٹری آف پلاننگ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کرے جو کم وقت میں بغیر کسی تنازع سے مکمل کیے جا سکیں. اور کیونکہ ملک جی پہلے آتا ہے ہمارا، اور اس ملک کو ہم نے قومی مفادات اس ملک کے ہم نے سب کو انٹیکٹ رکھ کے چلنا ہوگا آگے. اچھا، جیسے آپ نے بات بتائی کہ جو پلاننگ کے منسٹر ہیں وہ احسن اقبال صاحب ہیں، مگر جس طریقے سے عامر صاحب فرما رہے تھے کہ ٹھٹا کی جو زمین ہے اس میں جو ہے وہ سمندری سطح جو ہے وہ زیادہ اوپر آ گئی ہے، وہاں پہ کسان کاشت نہیں کر پا رہے رائس اور دیگر چیزیں جو آسان طریقے سے اور کم پانی میں کاشت ہو سکتی ہیں چیزیں.
اس کے اوپر دیکھیں ایگریکلچر کا اس سال ابھی بجٹ بطور آیا آپ جو لوگ ہم کیونکہ اس وقت وفاق کا جو ہے وہ حصہ ہے، کولیشن میں ہیں حکومت میں، تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ خاص طور پہ سندھ کے لیے پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے کسانوں کے لیے؟ کیونکہ پانی کے مسائل تو بڑھتے جا رہے ہیں، اور پانی جو ہے وہ اگر دیکھیں ممکنہ بلاول طور صاحب پہ اس نے کے اپنی ختم بھی اسپیچ ہو میں گیا تو کس طریقے سے ایگریکلچر، پیپلز پارٹی ہینڈل کرے گی؟ جی بلاول صاحب نے ابھی 2 دن پہلے قومی اسمبلی میں اپنی اسپیچ پہ میں موجود تھا، یہ کہا ہے کہ ہماری بیک بون جو ہے وہ ایگریکلچر ہے، اور سندھ میں بالخصوص ہمیں ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے. ہمیں فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈز، بیجوں میں جو ایلڈرٹریشن ہوتا ہے یعنی جعلی بیج جو سپلائی کر دیے جاتے ہیں ان کو روک کے ہم نے یہاں پہ نئے بیج R&D سے دریافت کر کے استعمال کرنے ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیں ایگریکلچر اس سال سیکٹر ہمارا پٹا ہے، نہ ہماری کاٹن کی فصل ہوئی ہے. کاٹن 13 ملین بیل ہوتی تھی، اس بار 5 ملین بیل بہت مشکل ہوئی ہے. اس کے ساتھ ویٹ میں ہم پٹے لاسٹ ٹائم، کسانوں کو جو مار پڑی ہے اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں آئے. پھر چاول میں بھی تھوڑی کمی رہی ہے، اور شوگر کین بھی کم ہوا ہے پانی کی وجہ سے. تو یہ تمام نشانیاں چیخ چیخ کے یہ بتلا رہی ہیں کہ آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ آپ لڑکنے لگی ہے. لہذا آپ نے جو ملک کی بیک بون کہتے ہیں، اور قائد اعظم نے پاکستان کو کہا تھا زرعی صنعتی پاکستان، بالکل یعنی زراعت سے جو آپ پیدا کریں گے اس کو صنعت میں ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ کریں، کاٹن ہو تو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کریں. یہ خواب تھا زرعی صنعتی پاکستان کا. اور آپ نے تو زراعت میں جو ایج تھی دنیا کا، ہم دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا آبپاشی کا نظام رکھتے تھے، کینال سسٹم جس کو کہتے ہیں. اس کے باوجود ہماری ایگریکلچر کا جو ٹارگٹ تھا، ہدف تھا 4% آپ GDP، ہم نہیں حاصل کر سکے، ہم نہیں حاصل کر سکے. تو تو کس یہ طریقے سے بات جو ہے بالکل وہ بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں سر؟ کیونکہ اس وقت آپ لوگ حکومت کا حصہ ہیں، حکومت کو آپ لوگوں نے کچھ سجیشن دی ہے، بتایا ہے کہ اس طریقہ کار سے چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں، یا پیپلز پارٹی اور جو وفاق کے جو لوگ ہیں اس وقت PMLN کے، تو آپ نہیں سمجھتے کیا صرف ساری چیزوں کو پتہ ہونے کے باوجود اس کے اوپر کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھایا جا رہا؟ نہیں، زراعت کو پرائرٹی سیکٹر تو ڈکلیئر ہوا ہے، بجٹ میں بھی ترجیحات اس کی جو ہے ترجیحی سیکٹر اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ اس بار آپ نہ صرف پاکستان سیلف ریلائنس ہوگا بلکہ خطے میں فوڈ سیکورٹی بھی مینٹین کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. ہمارا SIFC نے جو ملک میں گرین پاکستان کا انیشیٹو لیا تھا، اس کے اب ثمرات انشاءاللہ سامنے آئیں گے. اور ان ثمرات میں کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ ایک نہایتی اہم شعبہ ہے، سیکٹر ہے. تو ہم کام بالکل کر رہے ہیں، اور ہمارا جو ہدایف ہیں ہم نے اسی کے حساب سے رکھے ہیں. اور ایگریکلچر پہ جو مراد دینی تھی وہ بھی ہم نے اس سال بجٹ میں کچھ دی ہیں. لیکن ٹھیک. یہاں مجھے ماننے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ اس بار زراعت کا شعبہ پورا ملک کا قومی سطح پہ بھی پٹا ہے اور صوبائی سطح اچھا، ہم پہ نے بھی پٹا ہے. کسانوں کے ساتھ ناانصافیاں، زیادتیاں دیکھی ہیں، اور ان کے جو ہے وہ مسائل بھی سنے ہیں، کیونکہ جب گندم کی کاشت ہو یا دیگر جو کسان کاشت کریں، اس کے بعد پھر جب حکومت کو بیچنے کا ٹائم آتا ہے تو حکومت ان کو منع کر دیتی ہے. اس طریقے کی بھی بہت سارے انسیڈنٹ ہم نے جو ہے وہ رپورٹ بھی کی ہیں، ہم نے دیکھے بھی ہیں. تو یہ فارمر سلسلہ کو جب حکومت ہی گزشتہ ان کو سال ساتھ نہیں دیتی روڈ تو پہ پھر کسان بیچارے کیا کریں گے؟ فارمر کو گزشتہ سال جو پٹائی کی گئی ہے اس کو اس کی لاگت جو آئی ہے اس کے حساب سے گندم نہیں خریدی گئی، سپورٹ پرائز جو دیتے آئے وہ نہیں دی گئی، اور فارمر کی جو ویٹ تھا اس کو پھینکنا پڑا کیونکہ اس کے پاس اس کو رکھنے تک کی جگہ نہیں تھی. بالکل. ان سب چیزوں نے
गंदम की फसल सर को मलीर पूरी में तरह इतनी से गंदम पड़ी हुई ज़ाया हो गई, बारिश के पानी, आपको तो नॉलेज होगी, सरकारी सतह पे जो है वो गंदम रखी गई थी और उसको सिर्फ ज़ाया कर दिया गया। लोगों के टैक्सेस के पैसे से जो है वो चीज़ें सारी चलती हैं, हुकूमत चलाती है, मगर हमारा ही पैसा हमें जो है वो नहीं लगता। गंदम जो है वो सड़ गई, कितनी लाखों टन जो है वो गंदम सड़ गई। तो किस तरीके से हुकूमत सीरियस है ज़राअत के शूबे में सर? नहीं, नजर तो देखिए नहीं आ ये रहा। तो मरकज का होता है, ये मरकज इसकी पॉलिसी में फार्मर्स को उन्होंने सपोर्ट प्राइस दे के उठाना था गंदम को, और वो वक्त पे और उस तरह से नहीं किया गया जैसा किसान काश्तकार जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो यकीनन उससे किसान ने मुतासर हुआ, न सिर्फ किसान मुतासर हुआ बल्कि पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मुतासर हुआ। फसल ज़ाय भी हुई, एक कम एरिया पे इस साल कल्टीवेशन की गई और उससे भी हमारी जो वीट की फसल इस साल की वो अपना हदफ हासिल नहीं कर सकी। ये सब चीजें मुंसलिक हैं बिल्कुल। एक दूसरे के साथ, लिहाजा हमने इस पे आवाज भी उठाई है और आज बात हो रही थी सर, वज़ीर हम आज़म उम्मीद साहब ही से कर मेरी। सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हों ज़राअत के शूबे में भी, और पाकिस्तान मईशत दीगर जो मईशत से रिलेटेड काम है, कारोबार है, उसमें भी बेहतरी आए ताकि रोज़गार बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे और मईशत बेहतर से बेहतर हो। और मईशत बेहतर होने से ही पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लोग खुशहाल हो सकते हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, क्योंकि हर तरफ पड़ोसी जो दोनों ममालिक हैं वो इस वक्त आपके जो है वो खिलाफ हैं और आपके खिलाफ साजिश करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान को अपनी मईशत और अपने जो सियासी उनको बेहतर जो है वो मिलकर काम करना होगा और मईशत को बेहतर से बेहतर बनाना होगा। नाज़रीन, पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि हमारी सलामती, मईशत और बका से जुड़ा हुआ है मामला है। इंडस वाटर ट्रीटी पर खतरात हमारे लिए एक वार्निंग है कि हम बतौर कौम पानी के मसले को संजीदगी से लें। ज़रूरत इस बात की है कि जो है वो हम सफारती कानून और इंतज़ामी सतह पर ऐसे इक़दाम करें जो हमारे आइंदा नस्लों को महफूज पानी जो है वो मुहैया कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।